अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में डॉक्टर रियाज अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम जो बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो एकेडमिक जो इंसाइट है वो आपके सामने रखूँगा थॉरोली विद रेफरेंसेस विद कुरान एंड सुन्ना। और बीइंग अ बिलीवर एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको बताएं कि क्या पाकिस्तान की मंजिल होनी चाहिए। तो आज हम इस्लामिक लॉ पे बात करेंगे, इस्लामी क़ानून और पाकिस्तान में राइज क़वानीन में इस्लाहात। तो ये दो चीज़ें मैं मिला के आपके सामने रखूँगा। सबसे बुनियादी बात, जब हम इस्लामिक लॉ की या इस्लामी कानून की बात करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले आपने जो कानून अता किया, जो आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम नाजिल किए कुरान मुक़द्दस की सूरत में, वो 114 चैप्टर्स हैं। और ये मैं आपको बबांगे दोहल बता दूं कि हमारा कानून एक मुसलमान के लिए वो कुरान मजीद के 114 चैप्टर्स हैं। वो बेसिक हमारा जो लेजिस्लेशन है, बेसिक लॉ है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके यूँ समझें कि 140 जो हैं वो आर्टिकल्स हैं, फिर आगे उनकी जो वर्सेस हैं वो क्लॉजेज़ हैं उसकी। तो क्लॉजेज़ बनती हैं हमारी 6666 के लगभग, जो कुरान मुक़द्दस की आयात हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके चैप्टर्स 114 हैं, ये हर मुसलमान हिफ्ज़ कर ले। 114 चैप्टर आर्टिकल्स हैं हमारे कानून के, और उसकी क्लॉजेज़ 6666 हैं। तो कुल मिला के हमारा मजमूए क़वानीन 6666 बुनियाद है। और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी सीरत और आपकी अहादीस का मजमुआ, जो 6 अथेंटिक कंपाइलेशन ऑफ अहादीस हैं, जो सही बुखारी है, मुस्लिम है, सुनन नबी दाऊद है, इब्न माजा है, जामे तिरमिज़ी है। तो ये सारी जितनी भी हैं ये हमारी कंपाइलेशन है। फिर मोता और आगे, यानी वो अहादीस का मजमुआ जो अथेंटिक है वो, और फिर उसकी तशरीह, फिर सुन्नत और सूरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कमांडमेंट्स को अपने लबों से अदा किया, उसको एक्सप्लेन किया। लितुबय्यिना लिन्नास के हुक्म के तहत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अथॉरिटीज़ दी, दो किस्म की, वो बहैसियत शारिअ अलैहिस्सलाम, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़। जो कानून अल्लाह के रसूल ने बना दिया वो कानून है, जो कानून अल्लाह ने नाजिल किया वो कानून है, और जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इख्तियारात दिए, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। मेरा ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दे दे ले लिया करो, जिससे मना करे उससे रुक जाया करो। ये लॉ है, बाइंडिंग है हमारे लिए। और जिन चीज़ों का कुरान में ज़िक्र नहीं है तफसीलन या वैसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंटरप्रेट किया अपनी अहादीस के ज़रिए, तो वो कानून हमारे लिए हुज्जत है। दूसरी अथॉरिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहैसियत शारिह, एक्सप्लेनेटरी अथॉरिटीज़, टू एक्सप्लेन द themes and lessons of the Holy Quran before the believers, how to act, how to react, how to imply on your own character। तो वो कानून कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे साथ मौजूद है। इसीलिए फ़ुक़हा की, स्कॉलर्स की, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कॉन्सेंसस है कि शरिया का जो सुप्रीम लॉ है और बेसिक सोर्सेज हैं वो कुरान और सुन्ना है। कुरान और हदीस हमारा बेस है, फिर उसके बाद इजमा है, उसके बाद इज्तिहाद है, और क़ियास वो चीज़ें आ जाती हैं कि जहाँ पे कुरान एंड सुन्ना साइलेंट हैं, तो उनकी रोशनी में फिर हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के चैलेंजेस को कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे। यानी जो कानून इंसान बनाएंगे इज्तिहाद की रोशनी में, मुज्तहिद करेगा, तो वो कानून मुतसादिम नहीं होना चाहिए कुरान और सुन्नत के, चूँकि सुप्रीम लॉ वो है, वो बाइंडिंग फोर्स है, वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है। उसी की इनलाइटनमेंट में आप उन चीज़ों को लेके आगे चलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु की जो कवानीन है कुरान और सुन्नत, ये याद रखें, वो जो है वो नाकाबिल फसख हैं, उनमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। जिस कानून में तरमीम नहीं हो सकती वो वाहिद कुरान और सुन्नत का कानून है। ना कुरान बदल सकता है, ना हदीस और सुन्नत में कोई एक लफ्ज़ का इजाफा कर सकता है या एक लफ्ज़ मिटा सकता है। ये कुल्लियतन कॉन्सेंसस है इसमें। यानी खलीफा या हेड ऑफ स्टेट या चीफ जस्टिस कोई भी हो जाए इस्लामी रियासत में, कानून अल्लाह और उसके रसूल का है, उसमें अमेंडमेंट नहीं होगी। हाँ, कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस है असरे हाजिर के, उसमें मुज्तहिद वो फैसला करेगा, मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोग जो उसमें बैठे होंगे वो मिल के डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्ना के नूर से मुनव्वर होकर ऐसा कानून बनाएंगे जो पब्लिक की वेलफेयर में होगा, इंटरेस्ट में होगा, और अल्लाह और रसूल की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक होगा।
اگر اس کے اگینسٹ بنتا ہے تو وہ چیلنج ہوگا، اس کی ویلیڈیشن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو بیسک پوائنٹ یہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان کیا کہ لوگ اپنے اوبلیگیشن بھی، جو بیسک ایسنس ہے، وہ فرائض ادا کریں اور اپنے رائٹس کا ڈیمانڈ بھی کریں۔ تو حقوق و فرائض دونوں لازم و ملزوم ہیں اسلامی قانون میں۔ لوگوں کا جو فرض ہے کہ وہ لا جو اسلامی قانون ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کی روشنی میں اپنی انفرادی زندگی، اپنا فیملی لا، فیملی سٹرکچر، اپنی جو اصلاح نفس ہے، تدبیر منزل ہے، وہ درست کریں، اور پھر ریاست اور حکومت کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے، جو پبلک رائٹس ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، right to job opportunities, right to protection of life, protection of pregnancy, protection of your wealth. So these are the major 6 objectives of Sharia. State shall have to responsible to provide these basic necessities as mentioned in the Constitution of Pakistan, Article 38. اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ ایسنس ہمیں نظر آتی ہے، یہاں پہ مکس اپ نہ کریں چیزوں کو۔ میثاق مدینہ یا قرآن و سنت کی کچھ کلازز ہمیں آرٹیکل میں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارا مدعا یہ ہے، تکمیل پاکستان موومنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ سسپینڈڈ ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا۔ آپ 1000 ترمیم کر لیں، لیکن جو پروویژنز موجود ہیں اس پہ امپلیمنٹ تو کریں۔ کیا پاکستان میں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہر کسی کو میسر ہیں؟ جواب آتا ہے نو۔ کیا پاکستان میں فری ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے؟ جواب آتا ہے نو۔ کیا پاکستان میں وداؤٹ ڈسکریمنیشن ڈس ایبلڈ مائنورٹیز اور انکلوسیونیس کے تحت سب کو اسکالرشپ وظائف ملتے ہیں؟ جواب آتا ہے نو۔ کیا پاکستان میں اسٹیٹس کو اشرافیہ کا کوئی جو تصور ختم ہو چکا ہے؟ جواب آتا ہے نو۔ یہاں تو امیر غریب میں 90 ڈگری کا فرق ہے۔ تو اسلام کے اندر ڈسکریمنیٹری لاز نہیں ہوتے۔ ایوری ون از اکاؤنٹیبل بیفور دا لا، نو ون از ابو دا لا، ایوری ون ول بی ٹریٹڈ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ۔ اس میں چاہے کامن مین ہے، چاہے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، چاہے قاضی حسبہ ہے، قاضی القضات ہے، قاضی المظالم ہے، جتنے بھی یہ ڈویژنز ہیں اسلامک گورننس ماڈل کے جو میں نے اسٹڈی کیے ہیں مدینہ کی ریاست کے اندر یا خلفاء کے ماڈل میں، اس کے اندر ڈسکریمنیٹری لاز نہیں ہوتے۔ آپ نے یہ ڈسکریمنیٹری لاز جو رکھے ہوئے ہیں یا جو ایٹیچیوڈ ہے ہماری بیوروکریسی کا، باقی لوگوں کا، یہ ٹوٹل فاشزم پہ مبنی ہے۔ تو ہمیں پہلے اس کو بھی پیوریفائی کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں جو انکلوسیو سوسائٹی میں میثاق مدینہ کے آرٹیکل نمبر 63 میں ایک کلاز دی تھی، وہ کلاز عام آدمی بھی سنے، حکام بھی سنے، اور ریاست کے ذمہ داران بھی سنے اداروں کے۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَارَ لِمَنْ بِرَّ وَاتَّقَى وَمُحَمَّد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابن حشام نے السیرہ النبویہ میں اس کی جلد نمبر 3 اور کلاز نمبر 35 کے اندر لکھا ہے، جو اسلامی ریاست کے دستور کے ساتھ وفا شعار رہے۔ اسلامی ریاست کا دستور، وہ دستور جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اسلامی ریاست کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے نیکی اور جو ہے وہ امن پر کاربند رہے۔ 2 چیزیں، ورچوز، نیکی، خیر کی تقسیم، خیر کی تقسیم ریگارڈلیس آف ریس، ریگارڈلیس آف ریلیجس سینٹیمنٹس، ریگارڈلیس آف کریڈ اینڈ کلچرل ڈویژن، ایکولی سب کے ساتھ وہ خیر کا معاملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد امن پر کاربند رہتا ہے، ایک پیسفل انکلوسیو سوسائٹی پہ کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے، پیس اینڈ کو ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ، بحیثیت نبی اور رسول، اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ تو یہ سب کے لیے اسلامی ریاست کے جو باشندے ہیں، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، نان بلیورز ہیں، مسلمز ہیں، سب کے لیے یہ ایک کلاز، اور یہ گلوبل لا ہے، پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکا، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی کہ ایوری ون از ایکول بیفور دا لا۔ لیکن ضمانت 2 چیزوں کی دیں، وہ گلوبل ہیں، وہ انسانیت سے بحث کرتی ہے ضمانت۔ یہ اسلام نے جو قوانین دیے ہیں یہ ہیومن لاز ہیں، ہیومن ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جو ویسٹ کا پروپیگیشن ہے ختم ہو جاتا ہے، وہ کیا؟ نیکی، ورچو، البر۔ بر کا مطلب ہے کہ اکراس دا بورڈ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو بنیادی سہولیات مہیا کرنا۔ نمبر 2 پیس، چونکہ امن ہوگا تو معاشرے میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ مولا اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات۔ پھر اس کے بعد اکانومی کی بات کی، یعنی معاشرے میں، ملک میں، ریاست میں امن قائم ہوگا تو وہ خوشحالی کی ضمانت ہوگا۔ امن بنیاد ہے آپ کی معیشت کی،
تو جب دنگا فساد خلفشار انتشار ہوگا تو امن قائم نہیں ہوگا. جب پیسفل انکلوسیو سوسائٹی نہیں ہوگی تو آپ کا انویسٹر بھاگے گا, معیشت نہیں آئے گی. یہ قرآنک اور پروفیٹک فارمولہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ میرے نوجوان بھی سمجھے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ امن, پیس. اور پیس کیا ہے؟ پیس ان کو ایگزسٹنس, خود بھی امن میں رہیں, دوسروں کے لیے بھی امن کی ضمانت دیں. پیس اینڈ انکلوسیونیس, جو انکلوسیونیس میں ورڈ بولتا ہوں یہ ایکیڈیمک لینگویج میں اس کا مطلب ہے ملی ارتباط. ملی ارتباط تب قائم ہوتا ہے کہ پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان, گلگتی, کشمیری, یہ ساری ایتھنک سوسائٹیز, یہ ڈائیورسٹی ہے, یہ گلدستہ ہے ان پھولوں کا جن کا رنگ بھی مختلف ہے, خوشبو بھی مختلف ہے. جب یہ ایک بنچ بنتا ہے تو مختلف رنگ اور خوشبوئیں ایک ڈائیورس فریگننس کے کلچر کو فروغ دیتی ہیں, دکھنے میں اچھی لگتی ہیں, لیکن باؤنڈنگ میں آتی ہیں تو نیشنل کاز کے لیے ایک ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی سوسائٹی میں بھی یہی ماڈل تھا. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ زندگی, لائف, مال و آبرو, سینٹٹی اینڈ ویلتھ اور شخصی وقار کے حقوق کی کسی صورت پس پش نہیں ڈالا جائے گا, چاہے کوئی بھی ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیرامیٹرز دیے اسی کو سیدنا عمر نے اپنی خلافت میں فالو کیا. اور ایک دفعہ مصر کے گورنر عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غریب مصری کی فریاد پر یہ کہتے ہوئے آپ نے سرزنش کی, اور اس کو الفاروق عمر ہیکل نے بھی اپنی بک کے اندر کوٹ کیا ہے, متا استعبدتم الناس وقد ولدتم امہاتہم احرارا. اے عمر بن العاص, تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا. کسی کو, کسی شخص کو غلام بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اسلام نے ایریڈیکیٹ کر لیا سلیوری کا کلچر ٹوٹل. آپ کسی کو بھی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کے لیے, بائنڈنگ کے لیے, ووٹ کے لیے غلام بنا کر رکھ نہیں سکتے. اس لحاظ سے اسلامی ریاست کا فریضہ ہے نہ صرف شہریوں کے حقوق کا احترام کرے بلکہ امال مملکت میں سے کوئی فرد یا شہری دوسرے شہریوں کے حقوق پامال نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر سیدنا ابو بکر نے پہلی جو تقریر کی تھی اپنی اپوائنٹمنٹ کے بعد خلافہ کی, فرمایا میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں. یہ غور سے سنیں, یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم وان احسنت فاعینی وان اسأت فقومونی الصدق الامانہ والکذب خیانہ والضعیف فیکم قوی حتی ارجع علی حق انشاء اللہ والقوی فیکم ضعیف حتی اخذ الحق منہ انشاء اللہ. ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں یہ خطبہ نقل کیا ہے کہ لوگوں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں. آج کے رولر صدیق اکبر کا یہ خطبہ مشعل راہ ہے ان کے لیے, مینار نور, کہ تم میں سے بہتر نہیں ہوں, اگر اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا. یعنی خود کو یہ ہوتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. ہیڈ آف اسٹیٹ جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے اچھا نہیں ہوں, یعنی خود سے باقیوں کو بہتر سمجھنا. یہ رولر کی پہلی نشانی ہوتی ہے. لمبے لمبے اسکواڈز میں بیٹھ کے لمبے لمبے پرس اور لاکھوں کے برانڈڈ شوز پہننے سے وہ حکومتیں نہیں چلا کرتی, وہ جتنی بھی ترمیم کر لے. جب تک آپ ایک عام آدمی کو یہ نہ انشور کریں کہ تم مجھ سے بہتر ہو. تو یہ ہے پہلا لیسن, اچھے کاموں میں مدد کرنا اور خطا کروں تو مجھے سیدھا کرنا. یعنی پبلک کا یہ کام ہے کہ رولر جب کوئی غلطی کریں, چاہے قاضی کرے, تو ان کا کام ہے کہ انہیں رائٹ ڈائریکشن بتائیں. ہمارے اکیڈمیشنز کی زبانیں آج بند ہیں. میں ان وارثان محراب و ممبر سے پوچھتا ہوں, ان گدی نشینوں سے پوچھتا ہوں, آپ کا کام صرف مال بٹورنا رہ گیا. 80 لاکھ کی گاڑیاں, کروڑ کی آپ کے شاہانہ, آپ کے بیٹے کی مرید کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی اور آپ اسلام کی بات کرتے ہیں. آپ نذرانے مرید سے لیتے ہیں اور عیاشیاں اپنے بیٹوں کی کروڑوں پہ کرتے ہیں. یہ خلافہ ماڈل نہیں تھا, یہ اسلام نہیں تھا. جو نعت خواں ایک نعت کے عوض لاکھوں روپے میں بیچتے ہیں, یہ عشق رسول نہیں ہے. جو وارثان محراب و ممبر درباروں میں جا کے کاسا لیسی کرتے, یہ اسلام نہیں ہے. دین کو بیچنا یہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اپنی زبانیں کھولیں, جو غلط ہو رہا ہے اس پہ اکیڈمک ڈیبیٹ کریں. میں بھی بات کر رہا ہوں پیسفل, میں نے ویپن تو نہیں لیا. میں آج بتا دیتا ہوں میرا اسلحہ کیا ہے. یہ قلم میرا اسلحہ, دس از مائی ویپن. میری تھاٹ میرا ویپن ہے, میری بک میرا ویپن ہے, کتاب ہے, میرا آرگومنٹ اور ریشنل اپروچ میرا ویپن ہے. تو اس کی تو اسلام اجازت دیتا ہے. زبان سے کریں. ہم امن کی بات کرتے ہیں, لیکن جہاں پر غلطی اور سیدھا کرنا ہمارا کام ہے. اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کل اتنا تو کہیں گے کہ ہم نے وما علیہ الا البلاغ, ہمارا کام تھا پہنچانا. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں سچائی امانت ہے, جھوٹ خیانت. سچائی امانت ہے, خیانت کیا ہے؟ وہ خیانت جھوٹ ہے. اور پھر
تم لوگوں میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جو ویک ہے، جو ڈپرائیوڈ ہے وہ پاورفل ہے۔ تو خلافت کمزوروں کو طاقتور بناتی ہے، یہ لیسن ہے۔ خلافت ضعیفوں کو مدد کرتی ہے، خلافت پسے ہوئے طبقات کو اٹھا کے اوج ثریا پہ پہنچاتی ہے، خلافت جو لوگوں پہ ظلم ہوا ہوتا ہے مظلوموں کو ان کو انصاف دلاتی ہے۔ یہ خلافہ ماڈل ہے کہ جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے۔ ویک آف دا سوسائٹی از پاورفل ان فرنٹ آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ماڈل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے نزدیک جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے یہاں تک کہ اس کا حق واپس دلا دوں۔ تو حاکم وقت کا کام ہے کمزوروں کی داد رسی کرنا، اس کا حق دلانا، یہ صدیقی فارمولہ ہے۔ اور پھر فرمایا تم میں سے طاقتور میری نظر میں کمزور ہے۔ جو پاورفل سمجھتے ہیں نا اسٹیٹس کو، وہ خلافہ ماڈل میں ہیڈ آف اسٹیٹ اور خلیفہ کے نزدیک وہ کمزور ہوتے ہیں جب تک ان میں سے کسی کا چھینا ہوا حق واپس نہ لے لوں۔ کہ اگر انہوں نے غریب کا حق چھینا ہے، یہاں پارٹیز کے اندر ٹکٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہاں سب سے بڑا بدماش، جاگیردار، عزتوں اچھالنے والا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والا وہ قریب ہوتا ہے۔ خلافت میں ان ساری چیزوں کی نفی ہے۔ کمزور خلیفہ کے قریب ہوتے ہیں اور طاقتوروں سے جنہوں نے غصب کیا ہوا حق ان غریبوں کو دلایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنی۔ دوسرا جو قاضیوں کے لیے اسلامی ضابطۂ اخلاق ہے، اس میں سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے برتاؤ اور اخلاق جمیلہ سے پیش آنا، یہ قاضی کا پہلا فرض ہے۔ اسے ادب القاضی کہتے ہیں۔ ادب، اور ادب قاضی سے مراد عدالتی امور جن کو شرع نے پسند کیا ہے، یعنی عدل پھیلانا، ظلم روکنا، حق سے تجاوز نہ کرنا، حدود و شریعت کی حفاظت کرنا اور سنت طریقہ پر چلنا، یعنی دین کی اشاعت، قرآن و سنت کی اشاعت اور فروغ، لوگوں کو حدود کا پابند بنانا، معاشرے میں اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کے تقاضوں کے تحت انصاف کرنا، یہ قاضی کی ذمہ داری ہے۔ یہ ادب القاضی ہے۔ جوڈیشل ایتھکس ہیں، اور یہ میں نئے چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے کہوں گا کہ جوڈیشل ایتھکس آف اسلام، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو میٹر چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ خدا را آپ بارش کا پہلا قطرہ بنیں، جوڈیشل سسٹم میں اسلامائزیشن لے کے آئیں تاکہ لوگ جو ہے وہ دیانتداری سے اپنا معاملات جو وہ کر سکیں۔ پھر اخلاص اور زہد و تقوی۔ پھر قاضی باعث نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت علی نے کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک قاضی کا امتحان لیا تو فرمایا کہ امر خدا کی بہتری کس بات پر مبنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا تقوی پر۔ سیدنا علی نے فرمایا اس کی خرابی؟ تو فرمایا لالچ اور طمع پر۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں قاضی بننے کا حق ہے، یعنی کہ خوبی جو ہے وہ تقوی ہے، فیئر آف آل مائٹی اللہ۔ تمام فیصلوں میں اللہ کی شیلٹر کے نیچے اس کو گواہ بنا کے فیصلے کرنا، باعث نہیں اپنا رشتہ دار یا پارٹی والا آ گیا یہاں تقسیم ہو جاتی ہے، وہ فلاں پارٹی کا جج ہے، وہ فلاں کا۔ یہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں جو میرے سامنے پڑے ہوئے جو فقہاء نے لکھے ہیں۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ قاضی جو لالچ اور طمع میں گر جائے اپنی ذاتی شہرت کے لیے، مال بٹورنے کے لیے، اسے منصب قضا پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قاضی کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی رسی پہ کھڑا ہے، الماوردی نے لکھا ہے احکام السلطانیہ میں، رولز آف گورننس میں، کہ وہ دو دھاری رسی ہے، اس کے اندر اسے اتنی احتیاط کرنی ہے کہ اگر تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو نیچے جہنم اور آگ کی کھائی میں گر جائے گا۔ وہ رسی اگر اس پہ ثابت قدم رہا اور اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق فیصلہ کیا تو الماوردی کہتے ہیں بے شک کمزور دھاگے کی طرح ہو لیکن وہ نیچے نہیں گرے گا، وہ اللہ کی رسی اسے مضبوطی سے اپنے عرش کے سائے تلے، نور کے سائے تلے پناہ دے گی۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ دھاگا ہے مگر فیصلہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اللہ نیچے نہیں گرنے دیتا۔ اگر ذرا سا بھی ہیل جول کی تو نیچے یاد رکھو آخرت میں پھر بس پارس ہوگی۔ اب آگے آگے جوڈیشل ریفارمز کی جو ترامیم ہوئی ہیں اور اس میں ایک چیز آج بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے، اچھی ہوئی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA۔ یہ سائبر کرائم بل آیا تھا 2016 میں کہ فشنگ، بلنگ، اور جس کی آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا تھا ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے، فیک نیوز پروپیگیشن، لیکن وہ اتنا فعال نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ فعال ہوا ہے 11 ماہ بعد۔ نگران حکومت میں دسمبر 2023 میں یہ انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی تھی، تو اس میں 5 یا 15 سال سزا فیک نیوز پہ، بہت اچھا ہے، جرمانہ بھی ہوگا۔ کسی بھی ریاستی ادارے یا شخصیت کا نام لے کے آپ کے پاس پروف نہیں ہے، میلافائڈ انٹینشنز اور معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے کرتے ہیں تو نوجوان یاد رکھیں تیار ہیں 5 سے 15 سال۔ پھر FIA کے سائبر کرائم ونگ ختم کر دیے،
اور 1 سال تک ان کے آفیسر اتھارٹی میں کام کریں، یہ بھی اچھا ہو گیا، چونکہ FIA سائبر کرائم ونگ اسلام آباد میں میرا بھی واسطہ پڑا ہے، وہاں پہ بالکل کوئی کیسز نہیں سنے جاتے تھے اور رشوت کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ آخر میں جو ایک چیز میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ابھی تک جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں ان میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ جو ہے وہ کوئی بھی ترمیم کوئی کام کی ہوگی سوائے ایک ترمیم کے۔ وہ ترمیم ہوئی تھی 1974 میں، دوسری ترمیم، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم مائنورٹیز ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ پھر جنرل ضیاء الحق شہید نے ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت ان کی ورشپ پلیسز کے استعمال کرنے قرآن کو اس پہ بین کیا تھا۔ یہ خوش آئین تھا جو آپ نے اللہ اور رسول کو خوش کیا ہے اس کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ایک ابھی ترمیم جو آئی ہے سود کے حوالے سے، وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، چونکہ 2028 جنوری تک سود پھر جو چل رہا ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر وہ کس پہ ہوگا، اس پہ بھی غور کریں۔ وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اختیارات کو میں سمجھتا ہوں مزید بڑھانا چاہیے۔ BD سسٹم کے لیے نئی ترمیم لے کے آئیں اور مجلس شورا میں تقویٰ، طہارت، کمپیٹنسی، ویژن، یہ ساری چیزیں مزید ایڈ کریں۔ صرف عدالتی نظام میں پیوریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پورے سٹرکچر کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ خلافہ ماڈل یا مدینہ ماڈل کی بات کرتے ہیں، میری ایک کتاب بھی آ رہی ہے مدینہ ماڈل ان پاکستان، تو یہ کیسے اپلیکیبل ہے؟ بھائی جان اگر آپ سمجھتے ہیں سافٹ ریولوشن کے ذریعے بھی نہیں ہے تو گریجولی امینڈمنٹس کے ذریعے اس سسٹم کو پیوریفائی کریں، سسٹم کے اندر پیوریفیکیشن ہو جائے۔ ہم چاہے اس میں بہتری لانے کے لیے وقتاً فوقتاً کرتے رہیں، یہ جو ہماری آواز پہنچتی ہے پالیسی میکنگ اداروں تک، لوگوں تک، وہ فیڈ بیک بنتا ہے، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوچنگ ہے ان کی۔ ہمارا کام ہے جو فیلڈ ہے، ہم آپ کو سٹف ریسرچ بیس دیتے ہیں، اس کی روشنی میں پاکستان کا عوام کا بھلا کر دیں تاکہ دنیا سے جائیں تو یہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو میں یوٹیوبرز، انفلوئنسر سے بھی کہوں گا ایشوز پہ بات کیا کریں، شخصیات پہ نہیں۔ پاکستان میں کیسے بہتری آئے، عام آدمی کا آپ کو نہیں پتہ، لوگ گھروں میں کس طرح اپنے کچن کا، بچوں کا گزارا کر رہے ہیں، تو ان ایشوز پہ بات کریں، لوگوں کی دعائیں لیں، اللہ رسول کے نظام کی بات کریں، پھر یہی خیر و برکت آئے گی۔ تو جس دن سودی معیشت ختم ہو گئی، پاکستان میں جوڈیشل ایتھکس اپنی ٹرو ایسنس کے ساتھ آ گئی تو یہ ہوگا۔ تو قرآن و سنت بیسیکلی میرا موٹو یہ تھا کہ ہمارا سپریم لا ہے، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اس کو لے آئیں، باقی جزیات پہ آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔